बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाहुस समद के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा और बहुत सारे लोग अल्लाहुस समद के वज़ाइफ करते हैं, अमाल करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा अल्लाहुस समद का अमल बताने लगा हूँ जो ख़ास अल्लाह वालों का अमल है। जो बंदा भी सिर्फ 27 बार अल्लाहुस समद पढ़ता है वो अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाता है। फिर वो अल्लाह की बारगाह से जो दुआ मांगता है, जितना मांगता है उसको मिल जाता है। और ये ख़ास कर बुजुर्गों का, अदब वालों का बताया हुआ तरीका है और इसको कई बार आजमाया जा चुका है। और ख़ास कर इसका तरीकाकार कुछ इस तरह है, इसे पढ़ते ही आसमान के दरवाजे इस बंदे के लिए खुल जाते हैं, अर्श का दरवाज़ा उस बंदे के लिए खुल जाता है। जो बंदा भी इस अमल को, अल्लाहुस समद को, जो कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत है जिसको सूरत इखलास कहा जाता है, इसकी आयत नंबर 2 है और इसके बहुत ज़्यादा वज़ाइफ किए जाते हैं। और मैं जो एक ख़ास बिल्कुल थोड़ी तादाद का अमल आपको बताने लगा हूँ, इसकी बरक़ात और इसके मोजज़ात देखकर बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूरत इखलास कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है। इसकी सिर्फ 4 आयात है और आयत नंबर 2 इसको आपने 27 बार और सूरत इखलास को आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। और फिर पढ़ने के बाद आप अपने हालात, अपनी कैफियत देख लेना। बंदे के जो भी जितने भी काम रुके हुए होते हैं वो सारे के सारे इस अमल के पहले ही दिन करने से सारे काम, जो रास्ते बंद होते हैं वो खुल जाते हैं, सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि देखें, अल्लाहुस समद पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद फरमाते हैं। अल्लाहुस समद के विर्द से आम लोगों को भी बेशुमार फ्यूज़ो बरक़ात हासिल होते हैं और आज तक हो रहे हैं। तो जो शख्स ये चाहता है कि इसके कारोबार में खैर व बरकत हो, रिस्क में वुसअत हो, इसको चाहिए कि अल्लाहुस समद को पढ़ ले। इस बंदे की कभी भी जिंदगी में जेब पैसों से खाली नहीं रहेगी और ये गारंटी है और हकीकत है। इससे बहुत सारे लोगों ने अमल से इस्तिफादा हासिल किया है और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं जो इस अमल को करके अजीबो गरीब जगहों से मालो दौलत हासिल कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अल्लाहुस समद को कैसे पढ़ना है और किस तरतीब के साथ पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। ये तमाम तर तफसीलात और ख़ास तरीका जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है, इस तरतीब के मुताबिक इसको पढ़ के हमने अपनी ज़िंदगी के रुके हुए काम को, अपने लिए नए नए रास्ते कैसे अल्लाह की बारगाह से खिलवाने हैं, इस बात को हम मुकम्मल तौर पे समझते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल देखिएगा ताकि आज इस मुख्तसर अमल के जरिए आप अपनी हर मुश्किल, हर हाजत को हल करवा सकें। क्योंकि ये अमल वो है कि इस अमल के करने के बाद दुनिया के किसी भी अमल के वजीफे की, किसी बाबे के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये अमल ही ऐसा है और ये क्योंकि खास अल्लाह वालों का है और आजमाया हुआ है। और जो बंदा इस अमल को करता है, हकीकतन इस बंदे को गायबी मदद मिलती है। और जिस बंदे ने कभी भी अपनी आंखों से गायबी मदद का नज़ारा नहीं किया, इस अमल को करके देखे, अल्लाह उस बंदे की ऐसी गैबी मदद फरमाता है। देखे, सूरत इखलास कुरान मजीद की 30वें पारे की मुख्तसर सी सूरत है। इसको एक मरतबा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सूरत इखलास के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये कौन सी सूरत है। ये सूरत जरा पढ़िएगा एक मरतबा सब मेरे साथ मिलके, सब के सब इसकी बरकतें नसीब हो जाएंगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखें, ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। इसकी सिर्फ 4 आयात, 15 कलमात और 47 हरूफ है। इसके सिर्फ 47 हरूफ है। और ये सूरत इखलास अपने पढ़ने वाले की दुनिया और आखिरत में जितनी भी तकलीफें हैं, दुनिया की जितनी भी तकलीफें हैं, किसी को देखें मालो दौलत की वजह से तकलीफ होती है, किसी को अपने घर बार की वजह से तकलीफ होती है, किसी को कोई वजह होती है, किसी की कोई वजह होती है। तो हर किस्म की तकलीफ को, जो दुनिया के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, जितनी भी हैं, इन तमाम की तमाम तकलीफों को दूर करने के लिए ये सूरत काफ़ी है। और इसी तरह आखिरत की जो तकलीफ़ें हैं और इसी तरह कब्र की, क़यामत की, होलनाक तमाम चीज़ों से दुनिया में भी मुश्किलात से छुटकारा मिल जाता है, आखिरत की भी मुश्किलात से बंदे को छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए इस सूरत को पढ़ के देखें, फिर अपने हालात देखें कितनी जल्दी और कैसे बदलते हैं। सबसे पहले आपने वजू करना है और इसको आपने नमाज के बाद पढ़ना है। सूरत इखलास को पढ़ने का एक
الگ طریقہ ہے اور اللہ الصمد کو پڑھنے کا ایک الگ طریقہ ہے، لیکن آپ نے پڑھنا کس وقت اس بات کو بھی سمجھیے گا۔ ایک حدیث پاک بھی ذرا سنیے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو قل هو اللہ احد یعنی جس نے صرف اس سورت کو ایک بار پڑھا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر کی مثل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پڑھنا صرف ایک بار ہے اور ثواب 100 شہیدوں جتنا ملنا ہے۔ تو پھر دوستو اس سورت کو 10 بار پڑھیں تو 1000 شہیدوں کے برابر ثواب اللہ کی بارگاہ سے جس بندے کو روزانہ ملے، پھر وہ بندہ اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب اور کس قدر اللہ کے وہ قریب، اللہ کے خاص بندوں میں کیسے شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے لیے دعا کرے یا کسی کے لیے دعا کرے، اللہ اس بندے کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سورت اخلاص کو ایک بار پڑھا گویا اس نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھا، جس نے اسے 2 بار پڑھا گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے اسے 3 دفعہ پڑھا اس نے مکمل قرآن مجید ختم کیا۔ تو جس خوش نصیب نے 10 بار پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا، اور دنیا میں بھی اگر اس کے پاس اپنا گھر نہیں تو اللہ اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا فائدہ ہے میرے دوستو۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورت کے بڑے بڑے فائدے کتنے بڑے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی چیز، جس شخص نے فرائض میں سورت اخلاص کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس سے پڑھنے والے اور اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے، اور اس کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر خوش نصیبوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ اگر انسان کا بخت ہے اور انسان کا نصیب بند ہو چکا ہے، مقدر اس کا جو شخص اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی مشکلات حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، اس صورت کو صرف 10 بار پڑھے اور اس کی ایک آیت نمبر 2 کو صرف 27 بار پڑھیے گا، تو پھر آپ اسی دن صرف ایک ہی دن کے عمل سے آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس قدر یہ صورت اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد کروانے والی ہے، اور نیکیاں تو ایسے نچھاور ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اتنے زیادہ وہ اللہ کے قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ کو 10 یعنی کہ 1000 شہیدوں جتنا روزانہ ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کون سا مقام اور کس مقام پر آپ بہت جلدی پہنچنے والے ہیں۔ اور اس لیے دوستو آپ نے اب کرنا کیا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ کون سا درود پاک پڑھیں، تو بجائے کمنٹ میں پوچھنے کے میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہ کہ جو بھی شخص ہماری خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کا ثواب ہماری طرف کر دے، انشاءاللہ اس بندے کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور دعاؤں کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر بدل جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، اور دعائیں مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی تمام عبادات کا مغز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اکثر نماز کے بعد یا ذکر و اذکار کے بعد یا وظیفے کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو در حقیقت یہی غلطی ہوتی ہے۔ ہم وظیفے میں ناکام بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، جب ہم وظیفے کو کرنے کے بعد دعا نہیں کرتے۔ اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرے وظیفے کے اندر تاثیر نہیں یا میرا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ہر حال میں یہ عمل کرنے والا بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس سے پہلے یہ وظیفہ کیا ہے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، کبھی کوئی ناکام نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ بھی کبھی ناکام نہیں ہوں گے اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ویڈیو کو مکمل دیکھنے سمجھنے کے بعد اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی خوش نصیب لوگوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس عمل کو اور اللہ الصمد کو اور سورت اخلاص کو پڑھے گا۔ تو درود پاک کے ساتھ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک جو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی دوسرا درود پاک اس عمل کے اول آخر
نہیں پڑھنا، یہ بات بڑی اہم ہے، اور بہت سارے لوگ جن کو درود ابراہیمی یاد نہیں وہ یاد کر لیں اور اس کے بعد پڑھیں۔ درود ابراہیم ہر ایک کو یاد ہی ہوتا ہے تقریباً، لیکن آپ کو اگر نہیں یاد، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، جس کو درود ابراہیم یاد نہیں ہوگا، یاد کر کے درود ابراہیم اس کے اول آخر پڑھنا ہے۔ کوئی دوسرا درود پاک آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ خاص عمل ہے اور خاص ہی درود پاک اس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ درود ابراہیم کی تمام درودوں پر سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اسی طرح آپ نے درود پاک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے، اور یہ سورت بھی آپ نے اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ اور سورت اخلاص کو پڑھ کر ایک ہی شمار کرنا ہے۔ بغیر بسم اللہ کے آپ نے سورت کو ہرگز نہیں پڑھنا، یعنی کہ جو 10 بار پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اسی طرح 10 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور اب اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کے لیے آپ نے الگ سے، اب میں وقت بھی بتاتا ہوں کہ کون سے وقت میں پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص کو الگ وقت میں پڑھا جائے گا اور اللہ الصمد کو الگ وقت میں پڑھا جائے گا۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس عمل سے دنیا کا ہر مقصد جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے تو بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو میں آپ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام ایسا نہیں کہ جو رب نہ کر سکے۔ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر ایک چیز پہ قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے، وہ تو جو چاہے جس وقت چاہے جب چاہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کی بارگاہ میں اپنی التجا کرنی ہے۔ تو آج وہ مقصد جس کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے، اگر حل نہیں ہو سکا تو آج انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا بڑے سے بڑا مقصد جو ساری زندگی حل نہیں ہو سکا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کے ایک ہی دن پڑھنے سے حل ہو جائے گا۔ لیکن حل ہونے کے بعد بھی آپ نے اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے، اور مزید اس کے فیض و برکات کو، اس کی برکات کو اور غیبی خزانوں کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ہم اس عمل کی بات کرتے ہیں۔ اب اللہ الصمد کی یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ سورت اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب اللہ الصمد کی بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لینا ہے، پھونک مار لینی ہے، اور پھر ہاتھوں کو اپنے وجود پر پھیر لینا ہے۔ سب سے پہلے چہرے پہ پھیرنے ہیں دونوں ہاتھ، پھر آپ نے سر پہ پھیرنے ہیں، پھر پورے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے اب وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیر لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کہنا ہے، باری تعالیٰ یا اللہ، میرے اوپر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، میرے مسائل جتنے بھی ہیں، جتنے بھی میرے وجود کے اندر مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، باری تعالیٰ تو اس کی برکت سے ساری رکاوٹیں، ساری بندشیں جتنی بھی لگی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کلام کی برکت سے دور فرما دے۔ بس اتنے سے الفاظ کہنے کی دیر ہے، اور 3 دن، یعنی کہ صرف 3 دن جب آپ یہ عمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی بڑی سے بڑی مشکل آپ کی، وہ مشکل نہیں رہے گی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے لیے 3 دنوں میں غیب سے قرضے کا انتظام ہوا، کوئی شخص آ کے ان کی خدمت کر جاتا، کوئی اللہ والا ان کو مل جاتا، تو اس ترتیب کے ساتھ بھی مدد مل جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی سفارشیں کروائیں، بڑا پیسہ لٹایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی، اور یہ عمل کرتے ہی وہی لوگ جو ہمارا فون نہیں اٹھاتے تھے، وہی لوگ جو ہماری بات نہیں سنتے تھے، بس اس عمل کے کرنے کی دیر تھی، صرف 3 دن۔ پھر ہر شخص ادب کے ساتھ بھی ملتا تھا، محبت کے ساتھ بھی ملتا تھا، اور اس عمل کے ایسے ایسے معجزات دیکھے ہیں، ایسی ایسی برکات دیکھی ہیں کہ آج الحمدللہ جن کے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ گاڑی تھی، نہ بنگلہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک وقت کا کھانا اور دوسرے وقت کے لیے ترستے تھے، آج وہ عالیشان گھروں میں رہ رہے ہیں، آج وہ عالیشان کوٹھیوں میں، بنگلوں میں رہ رہے ہیں، اور عالیشان گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اس عمل کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں، کبھی زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتوں کے ذریعے رب اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ سورت اخلاص کا اور اللہ الصمد کا عمل کر لیتا ہے، اب یہاں تک دیکھیں، عمل سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ آپ نے صبح اور شام
سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اللہ الصمد کو کس ٹائم پڑھنا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص دیکھیں اس کو پڑھا، اپنے کام کے لیے چلے گئے، سارا دن جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں کامیابی ملے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف کے اندر اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، میں بڑی بڑوں کا میں ٹھیکیدار نہیں، بس اس عمل کو جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل کر کے دیکھیں۔ اس عمل کے ذریعے میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، اگر یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں تو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا۔ یہ صورت حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں تک سیر کروائی گئی، یعنی معراج کی رات ہے، تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے۔ اب بڑی سننے والی بات ہے اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو میں عمل بتا رہا ہوں کہ یہ کیسا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو معرفت کے دروازے کھلواتا ہے۔ معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اس کے پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ سے، اس کی برکت سے، اس کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ یہ اس کے ہاتھ میں ایک راز ہے، یہ خاص کر خاص بندوں کا ہے۔ یہ اللہ والوں کے جو خاص بندے ہوتے ہیں یہ ان کا راز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا راز بتا رہا ہوں دوستو، اس لیے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، اپنی نسلوں کو بتا دیں۔ یہ آپ کے پاس ہر ایک کے کام کے اندر کامیابی کی کنجی ہے، یہ ایک ایسا وطیرہ ہے آپ کے پاس، یہ ایک ایسا خزانہ ہے، یہ ایک ایسا وراثتی عمل آپ کو دے رہا ہوں دوستو۔ اس عمل کو محفوظ کر لیں، بس اس کو آج شروع کر دیں اور وقت ضائع نہ کریں۔ جو زندگی برباد کر چکے سو کر چکے ہو، اب وقت ضائع نہ کریں، فوری طور پر اپنے سارے کام ہوتا ہے، کوئی کام ہو نہیں ہوتا تو نہ ہو، یہ عمل لازمی کر لیں، بس اتنا سا اپنی زندگی میں شامل کر لیں، پھر آپ کی زندگی آپ کے گھر والوں کے لیے، دنیا کے لیے ایسی پاکیزہ اور ایسی کامیاب آپ کے لیے یہ زندگی ثابت ہوگی جس زندگی سے آپ مایوس ہو چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی زندگی آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ دیکھیں جب دولت ہو، گھر ہو، عزت ہو، سب کچھ ہو تو یہ دنیا ہی جنت نظر آتی ہے۔ اگر دولت نہ ہو تو پریشانیاں در پریشانیاں ہو تو پھر یہ دنیا بھی، یہ زندگی بھی دوزخ نظر آتی ہے۔ تو دوستو آج اپنی زندگی کو خوشیوں کا خزانہ بنائیں اور اپنے آپ کو کامیابیوں کی طرف لے آئیں۔ آج بھی جتنا وقت ضائع کر لیا سو کر لیا، اب اس عمل کو نہ چھوڑیں، اس عمل کو آج ہی کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں پھر حضور فرماتے ہیں عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے، ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3,00,000 برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذل جلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو بخش دیا جو مرد عورت میں سے اس وقت سورت اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو دوستو جب آپ اس سورت اخلاص کی تلاوت کریں گے تو جب حضور نے یہ بات سنی تو حضور نے تعجب کیا، صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ نے تعجب کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم تعجب کر رہے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے، اب حضور قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں، فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد یہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل کے پروں پہ لکھی ہوئی ہے، اللہ الصمد حضرت میکائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، ولم یکن اللہ کفوا احد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو جس نے سورت اخلاص کو پڑھا گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید پڑھ لیا۔ اس کو ساری کتابیں پڑھنے کا ثواب رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس صورت سے، اس عمل سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر ہماری بد نصیبی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے۔ حضور نے پھر قسم کھائی، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا لیں یقین جانے وہ عمل کبھی رد ہو نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، یعنی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے۔ حضور فرماتے ہیں
تو آپ نے دوستو اس کو پڑھنا ہے اور پھر آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ رب کائنات اس بندے کو دنیا کی ہر چیز عطا فرماتا ہے تو غم اور فکر کی آج کے بعد ضرورت ہی نہیں، محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک فقیر آتا ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مر گیا بھوک سے پیاس سے، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھا کرو، رب رزق عطا فرمائے گا۔ چند دن اس نے پڑھی، حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہاریں لگ گئی ہیں، اللہ نے ایسا فضل فرمایا ہے کہ گھر میں جگہ کم پڑ گئی ہے، اتنا رب رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر اس سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ دوستو اس کو ضرور پڑھ لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک بار ملی، اپنے لیے نہ صحیح اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ رب اپنے خزانہ غیب سے آپ کو ضرور نوازے گا۔ اپنی خاص شان کا راز اس پہ کھول دیتا ہے جو بندہ بھی اسے اس نام سے پکارتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی ان خزانوں میں سے بے تحاشا عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو ہر نماز کے بعد 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نے دوستو 27 بار اللہ الصمد پڑھنا ہوگا۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس سے تو نماز کی بھی پابندی رہے گی، آپ 5 نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، اور صبح شام جو سورہ اخلاص کا بتایا ہے اس کو صبح شام آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے صرف اور صرف نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں کے بعد آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ اور اس کو آپ ساری زندگی کے لیے معمول بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، ہر قدم پر کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔